हम लाएंगे आपके सामने माशरे में होने वाले मजालिम पर माहिर कानूनदानों के तज्जिए और तबसरे। प्रोग्राम इंसाफ सबके लिए। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा हसन। हम ला रहे हैं आज के प्रोग्राम इंसाफ सबके लिए में आज का संगीन मसला तलाक। तलाक आखिर है क्या, इसकी वजूहात क्या है और ये मुआशरे पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं एडवोकेट मुनज़्ज़ा बुखारी साहिबा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स सेंट्रल पंजाब पीटीआई हैं विमेन विंग की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं मैडम? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आयशा आप सुनाएं, ठीक हैं? जी मैडम, तलाक जो हमारे मुआशरे में एक मसला है और आए रोज इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया इस वजह से भी मैं अदा करूंगी कि आज का जो तलाक का मसला है वो वाकई बहुत संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुका है हमारे मुआशरे में। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि तलाक एक नासूर की तरह फैल रही है और इसकी जो वजूहात हैं वो मुआशरे को बुरी तरह से मुतासर कर रही हैं। इस वजह से भी आपका शुक्रिया कि आज आपने ये टॉपिक जो है इसको आपने चुना बात करने के लिए, आपने मुझे इसके ऊपर बात करने का मौका दिया। तो अगर जहाँ तक बात है वजूहात की, अच्छा वजूहात बहुत सारी हैं, हम इसको बारी बारी सारी को डिस्कस कर लेंगे। वजूहात में अगर सबसे मैं प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे देखूं तो सबसे बड़ा मसला गुर्बत और बेरोज़गारी का है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस वक्त हमारे मुआशरे में गुर्बत और बेरोज़गारी हद से बढ़ चुकी है, उसकी वजह से फैमिलीज़ में मियाँ बीवी में आपस में तकरार होती है। अखराजात पूरे ना होने की वजह से, अखराजात की कमी की वजह से वो मामलात आहिस्ता आहिस्ता बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं। इसी तरह अगर सेकंड पे देखें तो अदम बर्दाश्त है। ज़ाहिर है जब बेरोज़गारी होगी, आपके पास पैसे नहीं हैं अशिया के इस्तेमाल के लिए, तो उसमें फिर बर्दाश्त जो नहीं दोनों फैमिलीज़ में रह जाती। अदम बर्दाश्त बहुत बड़ी वजह है। इसमें फिर एजुकेशन जो है, ज़ाहिर है अदम बर्दाश्त, बेरोज़गारी, बहुत सारी वजूहात में जब एजुकेशन आपकी नहीं है, आप उस चीज़ को उस तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हमने अपने मसाइल का हल किस तरीके से करना है, तो एजुकेशन बहुत बड़ी इसकी वजह है। फिर दूसरी शादी एक इसके अलावा बहुत बड़ी वजह है। मर्दों में दूसरी शादी का रुझान, जब दूसरी शादी का रुझान आता है तो इस वजह से भी ख़वातीन की अपने शौहर के साथ मामलात पे बहस हो जाती है, ये भी एक वजह है तलाक की। फिर अगर आगे आए जाए तो हम देखें कि पर्सनली एक दूसरे को हम इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता एक दूसरे से कर लेते हैं। और ये ख़ास तौर पे उन शादियों में होता है जहाँ पे लव मैरिजेस होती हैं, क्योंकि लव मैरिजेस में हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन हाई एक्सपेक्टेशंस को जब मर्द पूरा नहीं कर पाता तो जो फीमेल है वो फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर देखा जाए तो कम उम्री की शादी, बच्चियां शादी के लिए तैयार नहीं होती। बच्चियों के अलावा बच्चे भी सम टाइम देखने में ये आया है कि मर्द उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का अहल नहीं होता और उसके ऊपर शादी का बोझ डाल दिया जाता है। उसी कम उम्री की शादी की वजह से जब पै दर पै बच्चे पैदा होते हैं, ना तो लड़की उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, ना उसकी फ़िज़िकल पोजीशन होती है, ना वो मेंटली ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होती दोनों लोग शादी के लिए। ये एक बहुत बड़ी वजह है तलाक की। फिर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लव मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस में जहाँ हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कपल की एक दूसरे के साथ, वहीं पे फैमिली प्रेशर भी होता है। जब फैमिली प्रेशर होता है, बोथ साइड से फैमिली प्रेशर जब डेवलप होता है, वहाँ पे अदम बर्दाश्त भी आ जाती है। हाई एक्सपेक्टेशंस में फैमिली प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है तलाक की। ये कुछ मेन वजूहात हैं जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जो बन जाती हैं। कुछ केसेस में कुछ और रीज़न्स होती हैं, कुछ केसेस में कुछ और रीज़न्स होती हैं। तो ये कुछ मेन वजूहात थी जो मैंने आपको तलाक की। ये जो तलाक का मसला है, आप क्या समझती हैं इसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है? अगर तो मैं एज एन एडवोकेट आपको बताऊं
ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ان حوالے سے میں دیکھوں، معاشرے کے حوالے سے دیکھوں، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی چونکہ میرا واسطہ بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے ایسے ایشوز جو ہیں وہ ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ جو طلاق کا ذمہ دار زیادہ شرح جو ہے اس میں مرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ چونکہ بینگا فیمیل میں یہ بات کہہ رہی ہوں، میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس، اپنے تجربے، اپنے جو ہمارے روزمرہ معاملات سامنے آتے ہیں، میں اس حوالے سے یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں۔ پھر ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ جب مرد خاندان کا سربراہ ہے تو وہ اپنے خاندان کو لے کے چلنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ جہاں کہیں پہ عورت خرابی کرتی ہے یا جہاں کہیں پہ عورت جو ہے وہ ریزن بنتی ہے طلاق کی، اگر اس کو ہم دیکھیں اور اس کے اوپر اگر ہم ریسرچ کریں تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ جو ہے وہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیملی کو لے کے چل رہا ہے۔ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو ٹھیک طریقے سے لے کے نہیں چلا، وہ اپنی بیوی کو جو اچھے طریقے سے مطمئن نہیں کر سکا، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر سکا؟ بہت ساری وجوہات میرے سے اگر آپ اس بارے میں پوچھیں تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق تو مرد ہی اس کا ذمہ دار ہو۔ جی میڈم منزہ بخاری صاحبہ، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو طلاق ہے یہ ہمارے معاشرے پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ عائشہ، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ مطلب معاشرے پہ اثر انداز تو میں کہتی ہوں، دیکھیں معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، فرد سے بنتا ہے۔ فرد کون ہے؟ جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا۔ جو بچے بروکن فیملیز سے ہوتے ہیں، میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، بروکن فیملیز کے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اس اعتماد، اس یقین، اس حوصلے کے ساتھ معاشرے کو فیس ہی نہیں کر پاتے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی ماں باپ میں طلاق ہوتی ہے، ان کی ایجوکیشن ایک دفعہ رک جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ ان کی ایجوکیشن رک جاتی ہے، ان کا وہ زندگی کے معاملات بھی رک جاتے ہیں۔ اب ماں بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، باپ بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب بچوں کو ماں بھی چاہیے، بچوں کو باپ بھی چاہیے۔ جب دونوں میں سے ایک ملتا ہے، ایک کی شفقت نہیں ملتی، تو وہ بچے کبھی بھی اس فیز سے باہر نہیں نکلتے۔ وہ تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، کل کو وہ بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں پہ، ان کے دل کے اوپر وہ جو ایک چیز، وہ جو ایک سایہ میں کہتی ہوں پڑ جاتا ہے، وہ آپ چاہ کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وجوہات کوئی بھی ہو طلاق کی، لیکن سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں، اور وہی بچے جب کل کو ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، جب ان کو فائنینشلی پرابلم ہوگی وہ کرپشن کریں گے، بھلے وہ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ جب وہ مینٹلی اپسیٹ ہوں گے، وہ اپنی آنے والی آگے فیملی کو ڈسٹرب کریں گے، بھلے وہ جتنے مرضی سینسٹیو ہوں۔ تو معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ یہی طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کلیکٹیولی بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہی بچے فیملی میں آ رہے ہیں، وہی بچے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، اور پھر وہ یہ سلسلہ جو ہے رک نہیں رہا۔ جو ہم آج کل بڑا کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم بڑی جگہوں پہ اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوتی ہے، بڑے پروگرام بھی ہم کرتے ہیں کہ عدم برداشت کہاں سے آ گئی؟ یہ وہیں سے، اس کی جڑ عدم برداشت کی یہ طلاق ہی ہے۔ منظم بخاری صاحبہ، میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، آپ کے پاس جب کورٹ میں فیملیز آتی ہیں ڈائیورس کے کیسز لے کر، تو بینگ اے لائر آپ نے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اور وہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہم اس وقت ڈائیورس کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو واقعی ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں کہ ہم اگر اب کورٹ میں آ گئے ہیں تو ہم نے یہاں سے خلا لے کے ہی جانا ہے۔ لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر پازیٹیو رول آپ پلے کریں، اگر آپ کا لائر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو پازیٹیو لے کے چلے، تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ جو کپل کو تھوڑا سی کاؤنسلنگ کر لیں، میل فیمیل بوتھ سائڈ سے، تو بہت سارے کیسز ایسے ہم نے دیکھے ہیں۔ پلس اس میں ججز کا رول بھی ہے،
کورٹ جو ہے وہ اپنا رول، ہاں یس، میں کردار فیملی ادا کونسلنگ بالکل اس میں کردار ادا کرتی ہے. جہاں پہ مسالت کی بات آتی ہے تو اگر تھوڑا سا کورٹ اس میں ویو لیتی ہے پازیٹیو، تو بہت سارے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کیسز میں گھر آباد ہوتے دیکھے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کورٹ سے خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں. صرف تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کا لائر پلس کورٹ کونسلنگ کریں. تھوڑا سا ٹائم جو ہم آج کل تھوڑی سی ہم لوگوں میں یہ بھی جلدی آ گئی ہے کہ انصاف کی فراہمی جلدی ہو. میں کہتی ہوں انصاف بھلے تھوڑا لیٹ ہو لیکن انصاف ہو. اس میں اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، جیسے طلاق کے کیسز بہت سپیڈی اس کو کر دیا جاتا ہے، اس میں نوٹسز بھی ساتھ ہی، اس میں آپ اخبار بھی ساتھ کر دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ ان کو ٹائم دیں تو مے بی پاسبل ہو سکتا ہے کہ بہت سارے طلاق کے کیسز جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر کے ان کا گھر آباد ہو جائے. جی صحیح. اچھا، اب تک ہم بات کر رہے تھے طلاق کی وجوہات، ریزنز کیا ہیں اور کیا ایفیکٹس ہیں اس پہ، ہم اس پہ بات کر رہے تھے. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی طلاق کی جو شرح ہے اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. بینگ اے لائر آپ کیسے مطلب ایڈوائز کرتی ہیں اس کو؟ بینگ اے لائر بھی اور بینگ اے مدر بھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس طلاق کی شرح کو مائیں کنٹرول کر سکتی ہیں. ماں کی گود جو ہے وہ بہت بڑی درسگاہ ہے. تربیت بیٹی کی اور بیٹے کی ماں نے کرنی ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جب تربیت والی سائٹ پہ ہم لوگ آتے ہیں تو بیٹیوں کو یہ دس دے کے بھیجا جاتا ہے کہ آج تیری ڈولی جا رہی ہے تو تیرا جنازہ ہی اس گھر میں آئے. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت بیٹی کو یہ ہے کہ بیٹا برداشت کرنا ہے. آپ اتنے رشتے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اتنے رشتے آگے بھی ہیں. آپ اگر ایک ماں کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو اگر آپ ساس کو بھی ماں سمجھو گے تو وہ بھی آپ کی ماں ہے. اگر میں آپ کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی ہوں تو اگر ساس بھی اگر آپ کو کسی اچھی بری بات پہ کچھ کہے گی تو آپ نے برداشت کرنا ہے. اسی طرح بیٹے کو بھی یہ کہنا ہے. صرف بیٹی کی تربیت نہیں کرنی، بیٹے کو بھی کہنا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی بہن کو رخصت کیا ہے، کسی کی بہن بھی رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے. جس طرح میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، اسی طرح اگر میں کبھی آپ کو ڈانٹ لیتی ہوں، آپ کی ساس آپ کو کچھ کہہ لے بیٹا ہوتے ہوئے، تو آپ نے برداشت کرنا ہے. اور اگر جو ایک خاتون آپ کی بیوی اپنے سارے پیارے رشتے چھوڑ کے صرف آپ کی خاطر آپ کے گھر میں آئی ہے تو اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. اس کے آرام کا خیال رکھنا بھی آپ نے ہے. اس کو اچھا برا بھی بتانا آپ نے ہے. اگر کوئی بھی غلطی کرتی ہے تو اس کو پیار سے بھی سمجھانا آپ نے ہے. تو طلاق کی شرح کو ہم ماؤں کی دیکھیں، ماں کی تربیت جو ہے نا وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتی ہے. ہمارے سب سے بڑا المیہ جو میں نے آپ کو وجوہات میں ایک چیز چھوڑ گئی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال طلاق کی بہت بڑی وجہ ہے. جی، ہم آج کی مائیں، ہم نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے نہیں روکنا، ہم تو خود استعمال کرتی ہیں. تو جب مائیں غلط سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں تو وہ بچیوں کو تربیت کیسے بچوں کو دیں گی؟ بچیوں کو سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی روکنا ہے. آپ نے غلط استعمال رکے گا تو یہ طلاق کی شرح بھی کم ہوگی. اسی طرح ایجوکیشن جو ہے اس کو آپ کریں. بچوں کو دونوں کو تعلیم دلوانا بہت ضروری ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، ان کا فوکس ہو کہ ہم نے اپنا کریئر بنانا ہے. غیر ضروری سرگرمیاں، ہم کسی وقت کہا کرتے تھے جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، سننے کو ملتا تھا کہ غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہوتی ہیں. میں آج کہوں گی کہ غیر نصابی سرگرمیوں میں گیمز تو ٹھیک ہے، لیکن غیر نصابی سرگرمیوں میں اب وہ سوشل میڈیا آ گیا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں سوشل میڈیا کو اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف کی حد تک مائنس کر دیں تو یہ بہت ضروری ہوگا اور بہت اچھا بھی ہوگا ہمارے معاشرے کے لیے. پھر آپ خواتین کو فائنینشلی امپاور کریں. خواتین میں ایک ڈر طلاق کا یا طلاق ہونے کے بعد جو مسائل آتے ہیں، اگر آپ اپنے بچیوں کو معاشی طور پر مضبوط کر دیں گے ایجوکیشن کے ذریعے، تو وہ جو فائنینشلی پرابلم کریٹ ہوتی ہے گھروں میں اور پرابلمز ہوتے ہیں اس وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں خرچ کی کمی کی وجہ سے، تو وہ شرح جو ہے وہ رک جائے گی. جی بالکل ایسا. تو یہ چیزیں ہیں، طلاق رک سکتی ہے
تربیت کے ساتھ مذہب سے دوری جو ہے، جی ہم مذہب سے بھی بہت دور ہیں، جی ہم مذہب کے نزدیک آئیں، ہم نماز برداشت عدم برداشت کی بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آٹومیٹکلی اس کے اندر سکون دے دیتی ہے. جی یہ بھی ماں کی تربیت میں آ گیا. اگر ماں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے تو آٹومیٹکلی بچے بھی پڑھیں گے. جی بالکل ایسا. اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں ایڈوکیٹ منزہ بخاری صاحبہ. اس موضوع پر ہم آئندہ پروگرامز میں بھی مزید گفتگو کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.